Nice. Let's start now. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope कि सब ठीक होंगे. हमारा जो ब्रेक था वो काफ़ी लंबा हो गया था और एक मैंने ब्रेक से पहले जो हम एक टेस्ट करने वाले थे वो टेस्ट हम नहीं कर सके. फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो टेस्ट मैं भी नहीं भेज सकी और फिर वो इतना बीच में ब्रेक आ गया कि आई जस्ट चेंज माई माइंड अबाउट दैट टेस्ट. इंशाल्लाह वी विल डू इट. हम एक दो और सूरतें कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक साथ जो है उसका कोई क्विज या कोई उसका कोई भी टेस्ट गूगल क्विज या कुछ उसका इंशाल्लाह हम करेंगे. बट आई डोंट नो कि किसने रिवीजन किया किसने नहीं किया. बट जाहिर है दिस इज नॉट अ कोई टेस्ट क्लास तो है नहीं, कोई एग्जाम या कोई सर्टिफिकेट क्लास नहीं है. सो जो भी करेगा इट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है ना. और ये कुरान हमको पता है कि ये वो चीज है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे सब पता है, ऐसा हो नहीं सकता. सो whatever we do, whatever we revise, we do it for our own selves. तो इंशाल्लाह हमने जो है सूरह अल कौसर जो है वो लास्ट टाइम जो है वो फिनिश कर ली थी. और सूरह कौसर इतनी हम जो लास्ट जो 10 सूरतें हैं दे बहुत ही छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन एक एक सूरत में जो है इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं, इतनी डेप्थ है. हम जब अपनी सलाम में ये सूरतें पढ़ते हैं तो यूजुअली हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, हमारी जल्दी नमाज हो जाए ना, नमाज जल्दी जल्दी पढ़ लें. लेकिन कभी भी हम इन सूरतों पे गौर नहीं करते. हम ये नहीं देखते कि इसमें क्या कहा जा रहा है और क्या हमसे अल्लाह ताला हमसे कौन सी चीज़ें करवाना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ें चाह रहे हैं कि हम उनके बारे में हम सोचें, वी पॉन्डर ऑन देम. तो हम ये एक्सरसाइज नहीं करते. अब मुझे मालूम है कि शायद हम उस लेवल पे तो नहीं है कि हम नमाज पढ़ते हुए जो है गौर व फिक्र भी करें, लेकिन एटलीस्ट अब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि हम में से जितने भी इधर बैठे हैं, हम लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, हमारी ये एक्सरसाइज जरूर हो कि व्हेन वी आर रिसाइटिंग अ सूरा व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, जो हम क्लास में कर चुके हैं, जिसका हमें तो उसका हमें वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जरूर आना चाहिए. और जब हम नमाज में वो चीज पढ़ते हैं तो हमें उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है. हमने जब अपना सलाह वाला कोर्स किया था उसमें भी यही एम्फेसिस था कि वर्ड बाय वर्ड हमने ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी रिसाइट इन सलाह हमने उसका मीनिंग किया था. आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने वो कोर्स किया था उनको वो सारी चीजें याद हैं, और जब वो नमाज पढ़ते हैं तो दे नो व्हाट दे आर सेइंग. हम हमेशा बात करते हैं ना कि नमाज इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन अस एंड अल्लाह. तो कोई भी कॉन्वर्जेशन होती है, चाहे दरवाजे पे एक पोस्टमैन भी आता है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती होगी या उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती होगी तो कोई उसका कोई कुछ उस कॉन्वर्जेशन का रिजल्ट निकल सकता है? उसको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं. अल्लाह ताला से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला डजंट नो, अल्लाह डजंट नो व्हाट वी आर सेइंग. अल्लाह ताला इवन नोस व्हाट्स हैपनिंग इन आवर हार्ट्स, इनसाइड आवर हार्ट्स. हमारे अंदर क्या जो जो थॉट्स हैं वो भी जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है. सो आई होप के वी आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज अभी भी हम जो इस सूरत में भी हम पढ़ेंगे कि जो सलाह जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है. इसकी इंपॉर्टेंस हमें दोबारा से नजर आएगी कि अल्लाह ताला के नजदीक जो सलाह जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अगर हम देखें ना तो जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने हमें करने को बोली है, इसलिए कि नमाज आपकी जब ठीक होती है तो हर चीज जो होती है ना वो इन प्लेस आ जाती है. ठीक है, तो अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सूरह माउन से. सूरह माउन जो है इसका ये जो है मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है उसके हिसाब से ये मक्की सूरत है, लेकिन इसके लिए कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये मदनी सूरह है. और क्यों उसके लिए कहा है, जब हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको जो है वो मदनी सूरह कहा गया है. ये सूरह जो है एक जो है बहुत ज्यादा एक शार्प, बहुत ही एक फ्रैंकली अल्लाह ताला ने बहुत हार्श वर्ड्स में जो है एक बताया है कि उस सोसाइटी में जो अरब की जो सोसाइटी थी, जहाँ पे जो 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 कुरैश जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे वो रूल करते थे, तो वहाँ का जो करप्शन था, वहाँ का सोसाइटी में करप्शन का लेवल क्या था और वो क्या करते थे. तो इस सूरत में जो है अल्लाह ताला ने इस चीज को बहुत ज्यादा बहुत ओपनली जो है अल्लाह ताला ने इस चीज को जो है वो बताया है. और हमको पता है कि जो हमारे जब भी किसी सोसाइटी में जब आप
بہت زیادہ اوپنلی جو ہے کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہو تو nobody likes it. اب ہم نے یہ چیز سوچنی ہوگی کہ جب ہم یہ قرآن جب آیات پڑھی جاتی تھی تو یہ جیسے ابھی ہمارا درس ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایسا کوئی درس نہیں ہوتا تھا کہ لوگ سنتے تھے اور بس پھر چلے جاتے تھے گھر پہ جا کے اپنے اپنے کام کرنے لگتے تھے اور کرتے وہی تھے جو ان کی مرضی ہوتی تھی. جب اس وقت قرآن کا نازل ہوتا تھا, آیات نازل ہوتی تھی, تو اس کا ایک افیکٹ ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر. لوگ جو ہیں اس کو سن کے جو ہے اپنے آپ کو چینج کرتے تھے. کچھ لوگ جو اپنا ریلیجن چینج کرتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ تھے وہاں پہ. تو اس وقت جب یہ آیت, ہمیں شاید یہ آیات آج ہم ان کو اس طریقے سے فیل نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کو کرنی چاہیے, لیکن اس وقت چاہے وہ مسلم تھا یا نن مسلم تھا, بلیور تھا یا نن بلیور تھا, یہ آیات اس کو افیکٹ کرتی تھیں. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ جو تھی ایک طریقے سے ایک اٹیک تھا ان کی سوسائٹی کے اوپر. پھر جو تھا اس میں جو ہے سورہ ماؤن میں ہم کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قریش جو ڈس بلیورز تھے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے, یعنی کہ ان کا جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں تھا وہ اس وقت کیا کر رہے تھے, اور یہ کہ کیا کرنا چاہیے. کنٹراسٹ کمپیریزن ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے اور ان کو کیا کرنا چاہیے. تو یعنی یہ کہ ان کے اوپر ایک تھا, ایک کرٹیسزم تھا جو نہیں کر رہے تھے, جو بغیر ایمان کے تھے, اور ان ادر ورڈز ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا تھا جو ایمان والے تھے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو واٹ شوڈ بی ڈن کا بھی میسج اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. تو اب جو ہے ہم اس کو, اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کی صورت کو سٹارٹ کریں, اگر ہم دیکھیں, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ شروع کی جو 10 اسپیشلی جو 7 صورتیں ہیں, ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو ہیں کس کے بارے میں, کوئی مجھے بتائے گا کہ کس کے بارے میں ہے شروع کی 7 صورتیں؟ میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکی ہوں کہ کس چیز کے لیے ہے یہ آخر کی جو 10 صورتیں ہیں اس میں شروع کی جو 7 صورتیں ہیں وہ کیا بتاتی ہیں ہم کو؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں, اور ان کا تعلق سیرت النبی سے ہے. سیرت النبی, بیسیکلی سیرت النبی. تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو سورہ فیل ہے, جو علم ترى کیفا, وہ کیا ہے, اٹ از اباؤٹ کہ دا ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن. ٹھیک ہے نا, اسی ٹائم کے اراؤنڈ آئی تھنک 40-50 ایئرس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی. پھر لیلاف قریش, ٹرائب آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے ان کی ٹرائب کون تھی, قریش تھی, اس کے بارے میں صورت تھی. پھر یہ والی جو صورت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین, یہ سورہ ماعون جو ہے یہ تھا کہ جو سوسائٹی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے تھے وہ کیسی تھی. اور پھر جو ہم لاسٹ ٹائم ہم نے جو صورت کی تھی انا اعطیناک الکوثر, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کے بارے میں تھی. تو ہم نے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ قرآن میں جب آپ کوئی تفاسیر بھی پڑھتے ہوں گے, کبھی کوئی لیکچرز اٹینڈ کرتے ہوں گے, کہ قرآن کا ایک پیٹرن ہے کہ قرآن میں کچھ صورتیں جو ہے وہ پیئرز کے فارم میں ہیں, ان کا آپس میں بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. حدیث میں آپ دیکھیں تو ان صورتوں کو جن میں کنیکشن ہوتا ہے ان کو اخوات بھی کہا جاتا ہے. مفسرین جو ہے اس کو پیئرز بھی کہتے ہیں, ان کو جو ہے ایک دوسرے کے زوج کا بھی ورڈ اس کے لیے یوز کرتے ہیں, پارٹنرز, پیئرز, اس کے فارم میں یہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ایسے تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ان کے میسیجز. تو یہ جو دونوں سورہ کوثر جو تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس کیا ہے, کہ آپ کتنے ہائی ہیں. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب ہم نے کوثر کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایبنڈنس جو تھا, کہ کیا چیز میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کوثر جو عطا کی تھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طریقے سے دی جائے گی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان دونوں صورتوں کو بھی یہ ایز اے پیئر لیا جاتا ہے. تو الکوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس, اور یہاں پر جو ہے جو سٹیٹس ہے of the people of that society, کہ ان کا کیا لیول تھا, ان کا کیا سٹیٹس تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو سورہ کوثر میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر ہے. اس صورت میں کافروں کے لیے کیا ہے, ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ ویل ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ویل للمصلین, ویل کو اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے ویل کہا گیا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو سورہ کوثر میں کہا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فصلی لربک وانحر, فصلی لربک.
تو یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اور اس صورت میں سورہ ماعون میں جو ہے کہا گیا ہے, یعنی وہ لوگ جو ادھر اس والے جو کیریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں, الذین هم عن صلاتہم ساہون, کہ ان کی جو نماز ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر میں کہا گیا ہے کہ فصلی لربک کا, دوسرا کیا تھا, ونحر. اور جو سیکریفائس کیا جاتا ہے تو سیکریفائس کس چیز کا کیا جاتا ہے؟ نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اینیمل کا سیکریفائس کرتے ہیں اور اس کا جو میٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور میٹ کس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے؟ میٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو نیڈی ہوتے ہیں, ان کو یوزلی ایمفسائز اسی پہ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دیا جائے. اور یہاں پہ اس صورت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین, یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو نیڈی ہیں ان کے کھانے پہ یا ان کو کھلانے پہ جو ہے وہ they are not happy about it, they don't want to do it or they don't want to encourage people to do it. Basically ان دونوں کا جو کمپیریزن ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے ان دونوں صورتوں کا کہ یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. اچھا, اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت, اس میں کتنے ورڈز ہیں؟ اب تھوڑا سا مجھے پتا ہے بڑا لمبا بریک ہے, لیکن آئی ہوپ کہ اتنا تو بھولنے کی چیز نہیں ہے. کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 3. کتنے؟ 3. 3. کون کون سے؟ را اور تا. را یعنی دیکھنا اور تا. رأیت, ٹھیک ہے نا. تو آج کوشچن ہوتا ہے نا کہ کوشچن کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے. رأیا جو ہے وہ اس کا جو بیچ کا جو ہے نا رأیا, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ جو اس کا جو ورب ہے. اور تا کس کے لیے ہے؟ تا کس رسول کے صلی اللہ لیے؟ علیہ وسلم. ہاں, تا اس کے لیے, آپ کے لیے, انتا کے لیے ہوتا ہے نا, تو آپ کے لیے ہوتا ہے, when you کے لیے ہوتا ہے. اور جو ہے یہاں پہ ارأیتا یعنی ہیو یو سین, کیا آپ نے دیکھا. الذی کا میننگ ہوتا ہے the one who, وہ جس نے. اچھا, یکذب denies, جس نے جھٹلایا. بالدین, اب اس میں ہم دین لیتے ہیں, ججمنٹ لیتے ہیں, جزا سزا لیتے ہیں. ہم نے دین ورڈ پہلے کہیں کبھی زندگی میں پڑھا؟ یوم الدین, مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین میں ہم نے دین کے 2 مطلب یہ کیے تھے. what are the 2 meanings of دین؟ The day of judgment. And اور ججمنٹ. day of judgment and دین طریقہ. ایک ڈے آف ججمنٹ, اور ایک جو ہے نا جو آپ کا جو طریقہ, جو ہمارا جو دین طریقہ, جو ہمارا جو سسٹم, وے آف لائف, وے سسٹم جو ہمارا ہے نا, اس لیے کہ جو دین اسلام ہے کیا, وے آف لائف ہے نا. way of life. تو اچھا, یہاں پر جو دین یوز ہوا ہے ایکچولی اٹ از یوز ایز اے ڈے آف ججمنٹ, جزا سزا, ریپے, جو پیمنٹ ہوتی ہے نا, تو اس کے فارم میں یوز ہوا ہے کہ اس کو کیا تم نے دیکھا ہے, جو ججمنٹ کو یعنی جزا سزا کو ایکچولی ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلاتا ہے. پھر فذالک الذی یدع الیتیم. اچھا, یہ جو ہے یکذبو, یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ورب ہے یا یہ ناؤن ہے, یعنی یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے. فعل ہے, کیسے پتا؟ کیونکہ وہ کام کر رہا ہے نا اس پہ. ایک تو آپ کو میننگ سے پتا چل رہا ہے. If you don't know the meaning, how would you work it out? If you don't know the meaning, آپ کیسے کرو گے؟ وہ اسم کے اوپر یوزلی جو ہے وہ تنوین ہوتی ہے, ڈبل ہوتا ہے نا, ان ہوتا ہے, ان ہوتے ہیں, یا ال ہوتا ہے ادھر, ٹھیک ہے نا. جو اسم یوزلی ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہاں پہ جیسے المسکین ادھر ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ یہ ایک سائن ہوتا ہے. دوسرا ورب کا سائن کیا ہوتا ہے, جو ورب میں اور ہمیں یہ کیسے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پریزنٹ ہے یا پاسٹ ہے, ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ کنٹینیوٹی دے رہا ہے, یکذب جو یعنی جھٹلاتا رہتا ہے زیادہ. ہاں, لیکن یہ یکذب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے؟ کوئی بتا, یہ پریزنٹ ہے نا, یا کہہ رہا ہے نا جیسے بتایا کہ یہ کنٹینیوٹی دے رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے, جھٹلا رہا ہے. لیکن یہ پتا کیسے چلے گا اگر میننگ نہیں آتا ہو کہ یہ پریزنٹ ہے یا پاسٹ ہے؟
या या से کون سے 4 words ہیں 4 letters ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں present tense کے لیے؟ یا ای یا کا الف ای آئی نہیں سوری مکس کر دیا میں نے. 4 letters ہیں 4. ایک یا ہوتا ہے, ایک تا ہوتا ہے, ایک الف ہوتا ہے اور ایک نان ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں افعلوا نفعلوا. تو اکذبو اگر میں بولوں گی کہ میں جھٹلاتی ہوں تو ہوگا کہ اکذبو. اگر میں بولوں گی تم تو تکذبو. اگر میں بولوں گی کہ ہم سب تو نکذبو. اب یہاں پہ ہے یکذبو یعنی the one who, تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. فذالک الذی یدع الیتیم. فذالک, ذالک کس کو کہتے ہیں؟ دیٹ کو کہتے ہیں نا, کہ یعنی تو وہ الذی the one who, تو وہ ہے جو کیا کرتا ہے, یدعو repulses pushes away. یدعو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو push away کرنا, کسی کو دھکے دینا. یعنی وہ دھکے دیتا ہے کس کو؟ الیتیم, orphan کو. کس کو دھکے دیتا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. پھر ولا یحض علی طعام المسکین. و اینڈ لا ناٹ. یحض کا کیا ہوتا ہے کہ کسی کو انکریج کرنا, کسی کو پش کرنا, کسی کو فورس کرنا. جو اور کس کے اوپر اکسانا, ابھارنا, ٹھیک ہے نا, اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں. علی جو ہے, علی کا ویسے یہاں پہ رانگ لکھا, علی کا مطلب ہوتا ہے آن, یعنی پر. کس چیز پر؟ طعام المسکین. طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو کہتے ہیں. کھانا ہم نے دکھا نا, ہم مطعم, ہم لوگ کبھی عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو ریسٹورینٹ میں لکھا ہوتا ہے نا مطعم. اور کبھی کبھی اردو میں بھی جو ہے کچھ بہت زیادہ جو پوش اردو بولتے ہیں نا, وہ بھی طعام کا ورڈ یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے. المسکین ہم کو پتا ہے کہ غریب, جو پور, جو نیڈی ہوتا ہے نا, جس کے پاس اپنی ضرورت کے لیے انف نہیں ہو, اس کو مسکین کہا جاتا ہے. یہ پیچھے کی آیت میں یتیم کی بات ہوئی, یہاں پہ آئی مسکین کی بات ہوئی. پھر فویل للمصلین. ویل یعنی ڈسٹرکشن ہے, تباہی ہے, وہ ٹو دوز ہو المصلین. آپ دیکھیں سبجیکٹ آپ کا چینج کیسے ہو رہا ہے, کہاں پہ ہو گیا, پہلے بات ہو رہی تھی کہاں, تو بات ہو گئی کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے, یتیم مسکین. نیکسٹ آیت آ گئی فویل للمصلین. پھر الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین یعنی دوز ہو, وہ جو, ہم دے, ان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. صلاتہم ان کی نماز, their صلاح, their prayers. ساہون they are neglectful. وہ اس سے جو ہے وہ اس کو وہ اس سے وہ غافل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی نمازوں سے وہ غافل ہوتے ہیں. پھر الذین ہم یراؤن. those who ہم دے یراؤن میک شو یعنی شو آف کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دکھاوا کرتے ہیں, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ریاکاری کا ورڈ سنا ہوگا نا, یہ اسی سے نکلا ہے. وہ اپنی ریاکاری یعنی وہ شو آف کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ and they deny. یمنعون کیا ہے, منع کرنا, اردو میں کہتے ہیں نا منع کرنا. یمنعون and they deny الماعون. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, معمولی چیزیں اگر ان سے کوئی مانگ لے تو اس کے لیے منع کر دیتے ہیں. چھوٹے کائنڈنس کے جو جیسچرز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ہمارا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں ہم کو 2 ڈسٹنکٹ گروپس نظر آتے ہیں نا اس صورت میں. ایک تو کیا ہے, پہلا والا جو اگر پارٹ آپ دیکھیں آیت نمبر 1 2 3 is talking about a disbeliever. یہ وہ انسان ہے جو کہ جو دین کو ہی مانتا نہیں ہے, جو دین کو جھٹلاتا ہے. پہلا یعنی کہ دین کو جھٹلاتا ہے دین. دوسرا وہ ڈرائیوز اوے آرفن, یعنی یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے, یعنی یتیم کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا. پھر تیسرا اس کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ وہ he doesn't encourage on feeding of poor. اگر آپ دیکھیں تو یعنی یہ وہ 2 آخر کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں, the one who denies دین. تو یعنی ہر وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے, دین کو مانتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے, قرآن کو مانتا ہے, وہ کبھی بھی یہ 2 چیزیں کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کے لیے یہ کوالٹی رکھی ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے, اگر وہ کہتا ہے اور یہ کرتا ہے تو پھر وہ مومن
इस डेफिनेशन के हिसाब से वो मोमिन नहीं हो सकता, ठीक है, वो बिलीवर नहीं हो सकता। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। फिर पार्ट 2 में क्या है कि आयात नंबर 4 to 7 में उसके बारे में बात हो रही है, जो लोग नमाज पढ़ते हैं। और नमाज कौन पढ़ता है, कौन नमाज पढ़ता है? एवरीवन, मुसलमान जो मुसलमान बिलीवर जो होगा अल्लाह ना, एवरीवन तो नहीं जो नमाज, बिलीवर जो अल्लाह नमाज पढ़ता है ना, बिलीवर बिलीवर अल्लाह को नमाज। बिलीव करते हैं, जो अल्लाह को पहला बिलीव करते हैं। डिसबिलीवर की बात हो गई, और सेकंड पार्ट किसके बारे में बात हुई? द वन हू बिलीव्स, नमाज वही पढ़ेगा ना बिलीव्स, या तो बिलीवर है, ठीक है। तो उसको लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि वो टू दोज हू प्रे, यानी कितनी स्ट्रांग बात है कि हम में से अगर हम कहते हैं ना कि हम सब नमाज पढ़ते हैं अगर, तो ये हमारे हम सबके लिए है। डिस्ट्रक्शन अल्लाह ताला कह रहे हैं ये हर उस इंसान के लिए है जो नमाज पढ़ता है। फिर उसको कैसे स्पेसिफाई किया, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? हु शो ऑफ देयर डीड्स, यानी ये कि वो जब नमाज पढ़ते हैं, पहले तो ये कि अपनी नमाज में, नमाज की जो उनकी क्वालिटी होती है, वो अपनी नमाज में जो है वो अटेंशन पे नहीं करते, उनको पता नहीं होता है कि वो अपनी नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, उनको मीनिंग नहीं पता होती है। उनकी जो नमाज होती है वो हिट एंड रन होती है, ठीक है ना, कि ऐसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा हिट एंड रन ही कर रहे होते हैं, कि ऐसे नमाज पढ़ रहे होते हैं कि कुछ नहीं पता कब उन्होंने सजदा किया। भाई पीई का आपको कोई एक्सरसाइज लग रही होती है, लेकिन वो नमाज नहीं होती है। और दूसरा उसमें वो क्या होता है कि दूसरी चीज क्या होती है कि नमाज में अपनी गफलत जो होती है, साहून जो होती है, वो क्या होती है कि नमाज को उसके वक्त पर ना पढ़ना, ठीक है, नमाज को उसके टाइम पर ना पढ़ना, लेट करके पढ़ना, जानबूझ के बेकार में, कुछ नहीं है बस ऐसे, हाँ अभी बहुत वक्त है। हमारा भी कभी कभी होता है ना कि ठीक है अभी पढ़ लूंगी, अभी बहुत वक्त है, लेकिन नमाज जो है उसके अव्वल वक्त में ही पढ़ना जो है अल्लाह ताला ने मतलब जो नमाज जो फर्ज की गई है वो उसके वक्त पर फर्ज की गई है हमारे ऊपर, ना हम उससे पहले पढ़ सकते हैं और ना हम उसके बाद पढ़ सकते हैं। और फिर कि शो ऑफ डेयर डीड्स भी, जो वो नमाज पढ़ते हैं तो वो दे मेक श्योर कि वो जब दूसरे उनके इर्द गिर्द होते हैं तो उनकी नमाज की क्वालिटी चेंज हो जाती है, उनका सजदा लंबा हो जाता है, जब वो रुकू करते हैं तो उनकी कमर बड़ी स्ट्रेट हो जाती है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं। देखते हैं कि लोग दे मेक श्योर कि लोग उनको देखें। वो अगर घर पर नवाफिल नहीं भी पढ़ते होंगे तो जब वो दूसरों के बीच में होंगे तो वो नवाफिल भी पढ़ने खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे दीन में जो है नवाफिल को डिस्करेज किया गया है ना मस्जिद में पढ़ने। नवाफिल कहाँ पे पढ़ना चाहिए? घर पे। घर पे। ये नहीं है कि गुनाह होगा, हर इंसान की नीयत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, ठीक है, नीयत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन पसंद ये किया गया है कि नवाफिल जो है वो घर में अदा किए जाएं, ठीक। और फिर के विथ होल्ड इवन लिटिल असिस्टेंस, यानी कि छोटी सी किसी ने फेवर मांगी, किसी ने आपसे बोला मुझे ये कर दो, मेरा ये काम कर दो, किसी आप नेबर आपसे कोई छोटी सी चीज मांगने आ गया, आपका कोई लॉन मोवर मांगने आ गया, या कोई किसी ने आपसे लिफ्ट मांग ली, फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कोई असिस्टेंस मांग ली, किसी ने आपसे कोई नोट्स मांग ली है, किसी ने आपसे कोई रिकॉर्डिंग मांग ली, ये छोटी छोटी चीजें है ना। तो अब उसके लिए भी आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो और यू जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस के नहीं, आई एम नॉट एबल टू डू इट फॉर यू। तो ये जो चीजें हैं, ये डिस्टिंक्ट जो दो ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं वो ये हैं इस सूरत में। अब हम आयत वाइज अगर जाएं तो अच्छा, हम नॉर्मली जो है हम अगर एक चीज जो अभी हमने यहाँ पे नहीं की, जो कि हम हर सूरत में करते हैं, वो क्या नहीं की हमने? शान नज़ूल। शान नज़ूल जो है हम नॉर्मली हर सूरत में करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सूरत है ना, इसका हर सूरत का शान नज़ूल नहीं होता, ठीक है। कुछ सूरतें जो है बगैर किसी इंसिडेंट के, बगैर किसी बैकग्राउंड के भी नाजिल हुई हैं। ये भी उनमें से एक सूरत है कि जिसका आपको कोई स्पेसिफिक जो है वो शान नज़ूल नहीं मिलता कि इस वजह से ये दाखिल हुई, इस वजह से ये नाजिल की गई, ये सिचुएशन थी, ये हुआ। कुछ सूरतों में तो हमें मिलता है ना, जैसे हम कहते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर क्यों नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हो गई थी, जिस तरीके से उसने बतौर मोहम्मद अबू लहब ने जो है अनाउंस किया था, उस वजह से जो है फिर अल्लाह ताला ने जो है ये सूरत नाजिल की और वही वर्ड यूज के इन्ना शानी अका हुवल अबतर। तो वो उसका एक बैकग्राउंड था। लेकिन ये जो सूरत है इसका कोई ऐसा बैकग्राउंड आपको नहीं मिलता कि इस इंसिडेंट की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से ये जो है आयात जो है वो आई थी। एक जनरल बैकग्राउंड है कि उस वक्त जो हालात थे, जो कि हमने पहले भी बात की, जो आपको सूरत से ही नजर आ रहा है कि उस वक्त जो कुरैश के जो हालात थे
ان کو بیس بنا کر جو ہے یہ آیات نازل کی گئی کہ ایک ان کا ہو کہ یہ جو تم ساری چیزیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ از اویئر آف اٹ. ڈونٹ تھنک کہ جو تم کر رہے ہو وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ارأیت الذی یکذب بالدین, یا کوشچن ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین. اب یہاں پر جو ہے تا میں جو ہے obviously پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے, ان سے پوچھا جا رہا ہے. ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کلاس میں اپنے بیسٹ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ مطلب باقیوں کو اگنور کر کے اپنے بیسٹ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا ڈو یو نو کہ وائی آل دیز فیلڈ. تو یعنی یہ کہ وہ ایک طریقے سے اس کو آنر دیا جا رہا ہوتا ہے نا اس اسٹوڈنٹ کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک آنر دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ have you seen the one who denies the day of judgment, جو جزا و سزا کو اور جو جھٹلاتا ہے. اچھا, اب یہ جو ورڈ ہے رآیا, اس کا جو روٹ ہے وہ رآیا ہے. یہ ہم نے قرآن میں اس سے ملتا جلتا کوئی اور ورڈ آپ نے کبھی پڑھا؟ ارأیتا کیا مطلب ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا, اس سے ملتا جلتا کوئی ورڈ ہم نے پڑھا؟ تو جی سورہ نصر میں پڑھا تھا. کون سا؟ ارأیت الذی سوری ورأیت ورأیت, ہاں سورہ نصر میں. تو ایگزیکٹلی یہی ورڈ ہو گیا نا, اس سے ملتا جلتا. آپ نے ہم نے پڑھا الم ترى کیف ورأیت الناس يدخلون. ہاں وہ ارأیت تو سیم ہے نا, ارأیت ہی ہو گیا نا. ہم نے پڑھا, ہم پڑھتے ہیں, ہم نے جسے ہم نے کہا نا کہ ابھی تک صورت گئے نہیں لیکن پڑھتے ہیں الم ترى کیف ترى. اوکے ٹھیک ہے, ترى اور ارأیت, ارا یرا اور ارا یرا, یہ جو دونوں سیم ہی روٹ ہے ترا کا بھی. جہاں پہ الم ترى کیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الم ترى یعنی کہ علم یعنی کیا تم نے نہیں, ترا تم نے دیکھا, تم نے دیکھا. اچھا, اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہم اس بات میں بہت بات کر چکے ہیں کہ جتنی ڈیپتھ عربک میں ہے اتنی کسی اور لینگویج میں ڈیپتھ نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پرفیکٹلی یوز کیا ہے اپنی آیات میں اس لینگویج کو, تو اس لینگویج کو کوئی ایسے یوز کر نہیں سکتا. ہر ورڈ کا جہاں پہ جو یوز ہے اس کی بھی ایک پرفیکشن, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ الم ترى کیف میں بھی یہی, الم ترى میں یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا, یہ ہے نا. اور ارأیت میں کیا آپ نے دیکھا, دونوں میں ورڈ تو یہی ہے نا کہ آپ نے دیکھا. لیکن جہاں پہ الم ترى کیف جہاں پہ یوز ہوا ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں وہاں پہ یوز ہوا ہے کہ جب ترا کا ورڈ ہے الم ترى, وہاں پہ یہ کہ جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ اوور ویلڈ ہوئے ہوں گے, ڈسٹریس میں ہوں گے, کوئی ایسی سچویشنز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو ہوپ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فار ایگزامپل جب الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو وہ جو صورت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہوپ دی جا رہی تھی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی یہ کہ اپنے رب جو آپ کا رب ہے وہ اپنا پاور بتا رہا ہے کہ ایک ہوپ دینے کے لیے کہ وہ رب تم کو بھی چھوڑے گا نہیں. وہ رب جو ہے وہ تمہیں بھی کسی مشکل وقت جو تم پہ بھی کوئی مشکل آئی تو وہ رب جو ہے تمہاری بھی جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تو نارملی جو ہے الم ترى کیف جو ہے وہ ایسی سچویشنز میں یوز ہوتا ہے, ترا الم ترى. جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے ہیں نا الم ترى کیف فعل ربک بعاد, کہ کیا تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا فرعون کے ساتھ کیا. تو وہ پوری ساری جو قوموں کے بارے میں آتا ہے. تو یوزولی ترا جو ہے ہم کو ان فارمز میں نظر آتا ہے. اور ارأیت کہاں پہ نظر آتا ہے؟ ارأیت جو یوزولی نظر آتا ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امپاور کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوزیشن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوزیشن پہ دکھایا جاتا ہے, کہ ایک ایسا لیول دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی یہی دکھایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کو اس چیز پہ جو ہے ایک وٹنس بنا رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو. So that is the difference between these two words, how they are used in Quran. اچھا, اب جو ہے اس میں ہے کہ یکذب بالدین. اچھا, دوسرا چیز یہ کہ ایک قرآن کا یہ بھی پیٹرن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ریپیٹڈلی جو ہے نا ہم کو کوسچنس پوچھتے ہیں نا, قرآن میں بہت سارے کوسچن ہمیں پوچھے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریٹورک کوسچن جس کو کہا جاتا ہے. اس کی ان ریٹوریکل کوسچنس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کوسچنس ہوتے ہیں جو ایک ڈراماٹائز سچویشن کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں.
اس کا آنسر جو ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے, وہ اس لیے پوچھے جاتے ہیں تاکہ جیسے فار ایگزامپل ایک میتھس کا ٹیچر ہے, وہ کلاس میں پوچھتا ہے کہ ڈو یو نو what 2 + 2 is. He knows کہ everybody in the class knows what 2 + 2 is. 2 + 2 is 4. The purpose is to wake everybody up. ٹھیک ہے نا. اگر اب میں ابھی کلاس میں اگر پوچھوں, ابھی جیسے میں بار بار جو کوشچنس پوچھ رہی ہوں, مجھے بیکاز I'm expecting کہ آپ لوگوں کو اس کے آنسر آتے ہوں گے, لیکن اب اگر مجھے لگتا ہے کہ میں شاید بہت سارے لوگ سو رہے ہیں, اور اگر میں پوچھوں ہم کتنے دن ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں, I know all of you know کہ 5, isn't it? I just want to make sure that you are awake, you are taking part, you are paying attention. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ والے کوشچنس پوچھتے ہیں تو اس کی بھی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو لسنر ہے یا جو ریڈر ہے وہ انوالو ہو, وہ اس والی ان آیات میں یا جو کانورزیشن ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں انوالو ہو. اب 1 منٹ کے لیے آپ سوچیں, آپ سب جو ہیں 1 سیکنڈ کے لیے, مطلب کچھ سیکنڈز کا پاز لے کے یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور سوچیں کہ کیا ہم اپنے لیے سوچیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا ہم میں سے ہم اپنے پہ سوچیں کہ ہم نے دیکھا ہے کسی ایسے شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے. سوچیں 1 منٹ کے لیے, 1 منٹ فیو سیکنڈز کے لیے. اچھا, اب آپ کے دماغ میں بتائیے گا نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے دماغ میں تو سب سے بڑا دشمن ہوگا جس کو ہم پسند نہیں کرتے, وہی سارے لوگ آ رہے ہوں گے نا, ہے نا. یا تو ایسے رشتے آ رہے ہوں گے جو ہمیں پسند نہیں ہے, یا ایسے فرینڈز آ رہے ہوں گے, یا ایسے کوئی بھی ایسے XYZ کولیگز ہیں جو بھی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہے, یہ کرتا ہے ایسے, یہ اس میں شامل ہے. جب مومن ہے, ایک جو بلیور ہے, اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب وہ کوئی ایسی آیات پڑھتا ہے, جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین, سب سے پہلے اس کو کس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی, کہیں میرے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین. جب ہم اس والے بیہیویئر پہ آئیں گے نا تو وہیں ہماری کریکشن ہو سکتی ہے. اگر ہم دوسروں کے بارے میں ہی سوچتے رہے نا, ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی درس سنتے ہیں, کوئی بات سنتے ہیں, ہم لوگ فوراً سے اپنے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ان کو لے آتے ہیں اپنے دماغ میں, اور اتنے خوش ہوتے رہتے ہیں تو وہی ہے, یہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہی جائے گی جہنم میں, اسی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. تو ہم پھر کیا ہے کہ وہ جو پرپس ہے نا, جو پرپس ہے, چاہے اس درس کا پرپس ہے, چاہے اس آیت کا پرپس ہے, وہ اچیو نہیں ہو پاتا. تو ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وانٹس اس کہ جب ہم آج یا کبھی بھی آپ سلام میں جب یہ سورت پڑھیں گے, تو جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسے کیریکٹر کے بارے میں سوچنے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو جو اسکالرز ہیں, جو مفسرین ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں 2 اوپینینز ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک یعنی کہ خاص, یعنی کوئی اسپیسیفک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی پرٹیکولر کیریکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جس کے بارے میں جیسے کون ہو سکتا ہے, اس سوسائٹی میں لوگ تھے جو ویری ویل نون لوگ تھے, کون تھے, ابو جہل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ابو لہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, عاص بن وائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اخنس بن شریح کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ولید بن مغیرہ, کتنے سارے تھے, کیا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا عام, یعنی یہ کہ ایک جنرل ہے کہ کسی بھی کوئی بھی شخص اس ڈسکرپشن پہ جو ہے وہ فٹ ہو سکتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب جنرل ہوتا ہے تو جو انسان گلٹی ہوتا ہے نا, وہ خود ہی گلٹی, اس کا جو گلٹی کانشیس ہے نا, اس کو بتاتا ہے کہ یہ تو تمہاری بارے میں بات ہو رہی ہے. فار ایگزامپل, اگر میں کہوں ابھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت برا ہوتا ہے, وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ان کے کو ابیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ جو یہ کرتے ہوں گے وہ 1 سیکنڈ کو یہ سوچیں گے ضرور, ان کا کانشیس ان کو 1 سیکنڈ کے لیے وہ ضرور کرے گا کہ یہ تو آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ تو آپ ہیں جو کہ کرتے ہیں. یا فار ایگزامپل آن اے لائٹر نوٹ میں بولوں آپ سے کہ آپ نے دیکھا آپ نے کیسی ان لوگوں کو جو کہ نیکسٹ کے بعد 4 بجے سے کھڑے ہوتے ہیں, سیل جس دن لگتی ہے, ایک ایگزامپل کے طور پہ. تو اگر ادھر اس کلاس میں کوئی ایسا ہوگا تو وہ سوچے گا یا اللہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں کھڑی تھی اس لائن میں. جو گلٹی ہوگا وہ سوچے گا نا. جب اس قسم کی چیز پوچھی جاتی ہے, تو جب جنرلی جب ایک چیز پوچھی جاتی ہے تو اس کو ہم اپنے عام الفاظ میں کیا کہتے ہیں, اس نے مجھے سنایا, کہتے ہیں نا, وہ بول تو رہی تھی لیکن سنا مجھے رہی تھی.
بات اس سے کر رہی تھی, سنا مجھے رہی تھی. یہ ہم بڑا نارملی, اور ہمیں بہت شوق بھی ہے اس چیز کو کرنے کا کہ ہم بہت جلدی ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں ہی سنا رہا تھا, وہ ہمیں ہی بول رہا تھا, وہ ہمیں ہی دیکھ رہا تھا. تو پازیٹیولی یہ چیز جب آپ کرتے ہو تو یو امپروو یور سیلف. جب آپ نیگیٹیولی کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک جیلسی, ہیٹریڈ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے, نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو بیلنس آور سیلف کہ کس طریقے سے ہمیں جب کوئی میسج کنوے ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہمیں اس کو اپنے آپ کو کہاں پر رکھنا ہے اور کب رکھنا ہے. تو جب یہ کہا گیا, جب اس طریقے سے کہا گیا تو ایک جو فرکشن تھا وہ ایک سوسائٹی میں کریٹ ہوا, اس لیے کہ جو جنرل جو پوری جو سوسائٹی تھی وہ کرپٹ تھی. سوسائٹی میں جو کرپشن تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کوشچن کہا, اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی نہیں کہا, ہم کہتے ہیں نارملی جو بلیور, جو نن بلیور کو ہم کیا ڈیفینیشن ہے, the one who doesn't believe, جس کے لیے ہم کفر کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا, جو انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ الذی یکفر بالدین, کہ جس نے دین کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یکذب بالدین, یعنی ڈینائل. ڈینائل کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کس چیز کو ڈینائی کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں نا he is in denial اور she is in denial. جو ماننا نہیں چاہتے, جو ماننا نہیں سچ چاہتے تو نا, جو ہے, بالکل معلوم تو ہے کہ this is true, لیکن we are denying fact. تو یہ جو یکذبو کا ورڈ یوز ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پتا تو ہے ان کو, لیکن یہ ایک فیکٹ کو جانتے بوجھتے ڈینائی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ انکار کر رہے ہیں, یہ ایک چیز کو ان کا دل جانتا ہے, یہ خود جانتے ہیں, یہ اس چیز کو ان کے دل جان چکے ہیں, مان چکے ہیں کہ یہ سچ ہے, لیکن یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انکار کا ورڈ نہیں یوز کر رہے, یکذبو کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ارأیت الذی کذب بالدین, کہ اس نے کذبا یعنی پاسٹ ٹینس ہو گیا کہ اس نے دین کو جھٹلایا. یکذبو یعنی کنٹینیوسلی کر رہا ہے, ہر آیت کے بعد بار بار ہم آیات سنتے ہیں تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اگر ہم یکذبو کر رہے ہیں کہ آیت آفٹر آیت جو ہے, اگر ہم اس چیز کو بار بار ہم ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر وہ یہی ہے نا کہ آپ اس چیز کو کیری آن کرو, آپ ان پریزنٹ بھی کرو اور آپ ان فیوچر بھی کرو اور آپ کرتے رہو گے. اچھا تو یہ جو ہے یکذبو بالدین, یعنی ہم نے کہا کہ جزا سزا یعنی ڈے آف ججمنٹ. تو ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ ڈے آف ججمنٹ کا جو بلیف ہوتا ہے, انسان جو جزا سزا کے دن کو, قیامت کے دن پہ جس کا بلیف ہوتا ہے, اس کا بیہیویئر, اور وہ شخص جو قیامت کے دن کو, جزا و سزا کو نہیں مانتا, اس کے بیہیویئر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ شخص جو نہیں مانتا اس کے لیے کرائم کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ آنسریبل نہیں سمجھتا نا. اور وہ شخص جو جانتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے آگے جا کے کھڑا ہونا ہے, اپنے اس چیز کا جواب دینا ہے, تو اس کا بیہیویئر فرق ہوتا ہے. ایک وہ سڑک جس پہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا ہے اس پہ آپ ڈرائیونگ الگ طریقے سے کرتے ہو, اور ایک وہ سڑک جس پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اس پہ آپ ڈرائیونگ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہو نا, کہ نہیں کرتے. وہ آٹومیٹکلی آپ کا پیر جو ہے وہ بریک پہ ہی جاتا ہے بار بار, جہاں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کیمرہ آنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ کیمرہ, تو ڈے آف ججمنٹ سارٹ آف کیمرہ ہے ہماری لائف میں, کہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں کبھی بھی پکڑ ہو سکتی ہے, کسی بھی وقت جو ہے میں کہیں بھی غلط کروں گا, میں چھپ نہیں سکتا, مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو انسان اپنے آپ پر جو ہے وہ ایک چیک رکھتا ہے. تو یہ جو بلیف ان جو ہیئر آفٹر ہے نا, یہ ایسنس ہے ہماری لائف کا. اگر آپ دیکھیں قریش تھے, وہ کس چیز کو, ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی پوائنٹ پہ تو ہوئی تھی نا کہ یہ کیا جزا سزا. ان کو تھا کہ بس یہی ہے, جو کرنا ہے یہی کرنا ہے, اس کے بعد مر جانا ہے. جیسے ہمارے فور فادرز مر گئے, ہم نے بھی مر جانا ہے. جب ان سے کہا گیا کہ نہیں تم دوبارہ سے اٹھایا جاؤ گے, تو اسی بات پہ تو انہوں نے مذاق اڑایا نا, اسی بات پہ تو وہ مذاق اڑاتے تھے, اسی بات پہ وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ تم میجیشین ہو اور تم بیکار باتیں کرتے ہو, اور ان کو دیوانہ اور کیا کہا, مجنون کہا جاتا تھا. ان کو یہی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اٹھ کے جواب دینا ہے. اور جب آپ دوبارہ سے اٹھ کے جب جواب دینے کی بات آتی ہے تو پھر تو آپ سوچتے ہو نا کہ یار میں نے تو یہ کیا ہے, میں کیسے جواب دوں گی. یا تو پھر آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرو گے, ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرو گے, isn't it؟ ورنہ تو انسان چین سے بیٹھ نہیں سکتا جس کا بلیف بھی ہو ڈے آفٹر پہ, اور پھر بھی وہ وہی ساری کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے رہے. ہم نارملی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو خوف نہیں آتا, اس کو خوف خدا نہیں ہے. کہتے ہیں نا کبھی کبھی کوئی جب بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو خوف خدا نہیں ہے. تو یہی نا کہ خوف خدا کیا,
ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور جو ہم اپنا عمل کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے. پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یکذب بالدین، اللہ پھر اس کی کوالٹی بتا رہے کہ وہ کون ہے شخص. ذالک الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو ڈرائیز اوے، pushes him away. کون ہے یتیم؟ یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بچہ جو اپنے چائلڈہڈ میں اپنے پیرنٹ کو کھو دیتا ہے، بہت ولنریبل ہوتا ہے وہ بچہ. آپ سوچیں کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے دن میں کتنی مرتبہ وہ اپنی، ایک بچہ جب ہوتا ہے، ایک ہم میرے خیال میں تو ایک ٹین ایجر بھی جو ہوتا ہے 12-14 سال کا بھی بچہ جب وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ چاہے اس کو کوئی کام ہو نہ ہو، لیکن اگر ماں نہیں ہوتی فار ایگزامپل تو وہ دیکھتا ہے نا، وہ آواز دینے لگتا ہے نا اچانک سے، ماما. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں ہے نا، موجود ہے نا. تو وہ اس بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اتنا ولنریبل جو بچہ ہوتا ہے، جو اتنا، اور اللہ کی مصلحت سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے، جو اس کے جو پیرنٹس دنیا سے گئے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی تھی. تو اس بچے کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے اس سے زیادہ گھٹیا شخص کوئی ہو نہیں سکتا نا. کہ ایسا پہلی بات تو ایک بچہ، ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ برا کرو تو وہ تو غلط ہے ہی، لیکن ایک ایسا بچہ جو ایک تو وہ اس کی سب سے اس کا آپ ٹک لگاتے جاؤ کہ چھوٹا بچہ ہے، پھر یہ کہ وہ ولنریبل ہے، وہ اس میں اپنے پیرنٹ کو لوز کیا ہے. اس انسان کو دھکے دینا، اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت 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 بڑا کرائم ہے. اور اس سوسائٹی میں یہ بہت کامن تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز کہی وہ کیا کہی کہ وہ جو کہ یہ کام کرتا ہے، وہ جو یتیم کو جو ہے وہ لوگ دھکے دیتا ہے. اب اس کا اگر آپ پچھلی آیت سے آپ ریلیشن شپ کریں تو کیا اس کا پچھلی آیت سے کیا ریلیشن شپ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. تو اس کا ریلیشن یہ ہے کہ جو انسان جزا سزا پہ یعنی ڈے آف ججمنٹ پہ یقین نہیں رکھتا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیا ہوگا کہ اس کا دل جب سخت ہوگا، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو دل میں سے مرسی نکل جاتی ہے. جب آپ مرسی نکل جائے گی تو پھر آپ ایک ایسا کرائم، ایک ایسی چیزیں کرو گے جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. پھر یو اپریس دا ویک. یہ جو کیریکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، یتیم کا کیریکٹر ایک ویک کیریکٹر ہے نا، ایک ایسا بچہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کبھی کبھی اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ایسی سچویشن ہوتی ہے، اس کی جو فیملی کے جو اس کے جو بڑے ہیں، کبھی کبھی چاچا ہیں، ماموں ہیں، ان کی جو فائنینشیل سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ ان کے ایسیٹس ایسے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ وہ جو پیچھے کے جو انکلز وغیرہ جو رہ جاتے ہیں وہ ان بچوں کا مال کھا جاتے ہیں. دیکھا ہوگا یہ بہت کامن ہے یہ ساری چیزیں. تو اس سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں بہت کامن ہوتی تھیں کہ انہی کا اپنا مال جو ہوتا تھا اسی سے ان کو پش اوے کر دیا جاتا تھا. اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ انہی کے جو اپنی جو چیز ہوتی ہے اسی سے ان کو پش اوے کر کے جو ہے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے مالک بن جاتے ہیں. تو اور ہم دیکھیں کہ اللہ جو ہے تھرو آؤٹ، اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں نظر آتا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ از ویری سینسٹیو اباؤٹ آرفنس. اور یہی چیز ہم کو حدیث میں بھی ملتی ہے. آپ کو بہت ساری احادیث بھی ایسی ملتی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ریوارڈ کتنا ہے اور یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ہم دیکھیں سورہ نساء، ویسے تو ہمیں لگتا ہے نا کہ نساء عورت کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ کیا ہے اس صورت کو، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ تم یتیموں کو ان کے مال دے دو. اور سب سے بڑی جو چیز، جو سب سے بڑا ظلم جو ان کے ساتھ آرفنز کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا مال ان کو نہیں دیا جاتا، ان کا جو حق ہے، ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے جو کیا اسلام نے جو عورتوں کو اور یتیموں کو، یا یہ جس طریقے سے جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوئی، جو انہیریٹنس ہوئی، وہ اسی وجہ سے ہوئی نا، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کو وہ حق ملے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے ہاتھ میں دی ہی نہیں، اپنے ہاتھ میں رکھی.
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کو کیا ملے گا, کس کا کیا رائٹ ہے. اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی میں اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے وہ رائٹس نہیں ملتے ہیں عورتوں کو. ہماری یہاں کی ہماری سوسائٹی میں یہ ہمارا کلچر نہیں دیتا ہم کو رائٹس, لیکن ہمارا دین دیتا ہے ہم کو رائٹس. ہمارا دین ہم کو انہیریٹنس میں بھی رائٹ دیتا ہے, میرج میں بھی رائٹ دیتا ہے. ہمارا دین ہم کو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں, چاہے فادر ڈاٹر ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہے, بیٹی کے ساتھ ہے, ہر ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہر ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے رائٹس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو فائنینشلی بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہم کو ایموشنلی بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر لوگ ہم کو, وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہیں مسلمان, وہ اگر ہم کو رائٹ نہیں دیتے تو غلطی کس کی ہے؟ پھر غلطی کیا اسلام کی ہے؟ ہماری خود کی. دین میں کوئی ویکنس ہے؟ دین میں کوئی فالٹ ہے؟ نہیں ہے. فالٹ ہم میں ہے, ہمارے انٹینشنس میں فالٹ ہے. ہم جو ہے نہیں چاہتے, اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا دین اڈاپٹ کر لیا ہے. ہم جہاں پہ ہمیں صحیح لگتا ہے وہ چیزیں ہم پک کر لیتے ہیں, جہاں پہ ہمیں نہیں لگتا ہم وہ چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن کے حساب سے اگر کوئی بھی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ اس کیٹیگری سے, ایمان والوں کی کیٹیگری سے وہ نکل جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو کتنا بھی سیٹسفائی کرتے رہیں, ہم اپنے آپ کو کتنا بھی ڈیفینڈ کرتے رہیں یا جسٹیفائی کرتے رہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جس دن ہم جا کے کھڑے ہوں گے نا, ہمارے منہ سے ایک ورڈ بھی نہیں نکل سکے گا. سو وی ہیو ٹو ایکٹ بیفور اٹ از ٹو لیٹ. ہم بہت سی چیزوں میں ہم لوگوں نے اپنی بہت زیادہ جو ہے چیزیں اپنے حساب سے ہم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ جو سب سے پہلے جو چیز بتائی وہ کیا بتائی کہ یتیم یعنی وہ کہ وہ اپنے جس انسان کے اندر خدا کا خوف, روز جزا کا یعنی قیامت کا خوف نہیں ہوگا, وہ سب سے پہلی چیز کیا کرے گا کہ وہ لوگوں کے حقوق کو لوگوں کے حقوق نہیں دے گا. یتیم کی ایگزامپل اس لیے دی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا کیریکٹر ہوتا ہے جس بھی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو جب اس کیریکٹر کے ساتھ جب برا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. ہم اپنے کلچر میں دیکھیں کہ اگر کسی وجہ سے اسٹیپ مدر, فار ایگزامپل اسٹیپ مدر کا ہم لوگ سنا کہ نام سنتے ہی کسی چڑیل کا دماغ میں آنے لگتا ہے نا کہ کوئی چڑیل ہی ہوگی جو اسٹیپ مدر ہوگی. تو کیونکہ وہ ایسا سلوک کرتی ہے نا جو بچہ ہے, چاہے اس کی ماں مر گئی ہے یا کسی وجہ سے ماں باپ میں ڈیورس ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے کسی اور عورت کا بچہ اگر آپ کے ہاتھ لگ گیا تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. تو اس وجہ سے جو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم بھی ہو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اس کے واقعی میں اس کی جو ماں ہے یا کوئی باپ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں ہوتے, وہ فیملی میں پل رہے ہوتے ہیں, چاچا کے ایک جوائنٹ فیملی میں پل رہے ہوتے ہیں. ایسے کیریکٹرز میں نے بہت سارے دیکھے ہیں بیک ہوم. آپ دیکھیں یہاں پر شاید اتنا کامن نہیں ہے لیکن ہم سب ایسے کیریکٹر سے فیملیئر ہیں, اور یہاں پہ بھی جب ایسی سچویشنز ہوتی ہیں تو ہوتا ہے, لیکن پھر یہاں پہ دوسری سچویشن ہو جاتی ہے, اسٹیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں بچے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. اور یہی چیز جو ہے اس صورت میں, اس آیت میں جو وہ ایڈریس کی جا رہی ہے کہ دوز ہو ڈرائیوز اوے دا آرفن. نیکسٹ کیریکٹر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی نیکسٹ چیز کیا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, یعنی جو یتیم کو تو کون کرے گا, یتیم یعنی جس کے ایسا کوئی ہوگا. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر فیملی میں آپ کے کوئی ہو کہ کوئی ایسا کوئی آرفن ہو جس سے آپ کا کوئی انٹریکشن ہے یا جس کا آپ حق مار رہے ہیں. ہر جگہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا, کچھ سچویشن ایسی ہوں گی. لیکن ولا یحض علی طعام المسکین تو ایک جنرل ہے, یہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا, کہ وہ کیا کرتا ہے کہ he doesn't encourage the feeding of poor, کہ وہ مسکین کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. یعنی کہ یہ کن ٹائپ کے لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے, یعنی ابو لہب ٹائپ کے لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے کہ وہ تو ایک ٹریجرر تھا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ جو سوسائٹی کے وہ لوگ جو نیڈی لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر اسپینڈ نہ کرنا. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, چاہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز, افریقن کنٹریز کی بات کریں, یا ہم سپر پاورز کی بات کریں, ہر سوسائٹی میں یہ جو ہے یہ چیز ہو رہی ہے
کہ جو رائٹ لوگوں کو ملنا چاہیے ان کی گورنمنٹ سے یا ان کی ایڈمنسٹریشن سے یا جو گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں نا جو لوگ گورن کرتے ہیں وہ ان کو مل نہیں رہا ہوتا ہے. جو رچ ہیں جو لوگ جو پیسہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر. وہ کوئی ترغیب نہیں دیتا. یعنی انکریجمنٹ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو انکریج کروں گی فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ کریں تو آپ مجھے ان ریٹرن اگر میں نہیں کری ہوں گی تو آپ مجھے کہیں گے نا پہلے خود تو کرو. خود تو کھلاتی نہیں ہو. تو اگر ایک انسان جو ان پاور ہے ان پاور میں جو ہوگا وہ دوسرے کو بولے گا. ایک منسٹر فار ایگزامپل دوسرے کو بولتا ہے کہ تم ایسا کرو لوگوں کے لیے تو وہ اس کو بولے گا پہلے تم تو بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو. سو واٹ ڈو دے دونوں ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کرتے. دونوں کیا کرتے ہیں کہ تم اپنا کام کرو تم اپنا کھاؤ میں اپنا کھا رہی ہوں. لیکن یہ کہ اور اس میں کیا ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں دے آر گیٹنگ ویکر ڈے بائی ڈے اور جو اوپر ہیں دے آر گیٹنگ اسٹرانگر. اور اس میں جو گیپ ہے بٹوین دا ٹو از ایکسپینڈنگ. تو یہی چیز بولی گئی ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین. یہ اتنے 1400 ایئرس پلس کو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہے وہ کرپشن کریٹ کرتی ہیں. آج کسی بھی سوسائٹی میں اور کرپشن کیا ہوتی ہے پھر جب انسان کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ پھر غلط کام کرے گا نا پھر وہ غلط چیزیں کرے گا. تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کا یہ پیٹرن نہیں ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں کو ان کا حق نہیں دو گے انڈیویجول لیول پہ یعنی ود ان یور فیملی اگر کوئی ایسا کیریکٹر ہے کہ کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو اس کا حق دینا چاہیے جو ولنریبل ہے جو نیڈی ہے اس کو پہلے تو ود ان فیملی ایک ایسے کیریکٹر کو اسپیسیفائی کیا پھر ایز اے جنرلی سوسائٹی میں کہ سوسائٹی میں جو بھی ایسے لوگ ہیں ان کو بھی جب آپ ان کا حق نہیں دو گے ان کی آپ ہیلپ نہیں کرو گے ان کے لیے آپ کے دل میں ایک مرسی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ کرپٹڈ ہو جائے گی. اس سوسائٹی میں کرپشن ہے اور پھر اس سوسائٹی میں آپ اس سوسائٹی کو جو ہے آپ ایوری ڈے جو ہے وہ کسی ورس اس کے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ والی آیت ہو گئی. آپ نے ابھی آپ کنیکشن بنا پا رہے تھے نا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ہم نے یہ 3 آیتیں پڑھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کا کنیکشن بنتا جا رہا ہے. 4th آیت پہ آ جائیں. فویل للمصلین. اب یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نمازیوں کے. نمازی کی. ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. ہم نمازی ہیں. ہاں جی بالکل ہیں ہم نمازی ہیں. اب یہ کہ دوز اوپر بڑی حراکت ہے ان نمازیوں کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اچھا اب ہم اگر ایسے ہم دیکھیں کہ قرآن جو ہے کتنا ضروری ہے اس کو اس کے کانٹیکس میں کے ساتھ پڑھنا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان ہے جس کو کچھ نہیں پتا اگر فار ایگزامپل ایک نن بلیور ہے اس کو کچھ نہیں پتا وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کے پاس وہ آیت لے کے چلا جاتا ہے کہ فویل للمصلین. بھائی تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے. تو کانٹیکس کتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جو تم نشے کی حالت میں ہو ہے نا. اب اگر آپ صرف ایک پارٹ اس کا لے لو نماز کے قریب مت جاؤ. کوئی کہے آپ کے قرآن میں کہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس لیے جب قرآن کی آپ دیکھیں جو لوگ جب قرآن سے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء کہ اسی سے انہی آیات سے کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور کچھ لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. فویل للمصلین. اب آپ اس کو صرف ایک آیت لے کے اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اگر آپ میڈیا پہ پھیلا دیں تو آپ کو ہوگا کہ یا اللہ یہ تو قرآن میں لکھا ہے ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا کانٹیکس بہت ضروری ہے. جب کوئی بھی چیز پڑھی جاتی ہے تو وہ اس کے کانٹیکس کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ وہ کیوں ہے اور کیا بات کی جا رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ ہیڈلیس آف دیٹ صلاح. نماز سے غافل ہے. اب مجھے کوئی ایکسپلین کرے کہ what does that mean؟ جو اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے دل لگا کے نہیں نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اچھی طرح نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے؟ دل لگا کے نہیں پڑھتے. اللہ جس ٹائم پر نہیں پڑھتے
دل لگا کے کیا میں نے دل کو نکالا اور پیسٹ کر دیا ٹائم پر خشوع نہ یا ہو. غفلت سے نہیں، یا خشوع اور خوشی سے خضوع پڑھتے کے ہیں. ساتھ. What is بے دھیانی میں نماز پڑھیں یا دل میں کوئی خیال چل رہا ہو بس جلدی جلدی سجدے کریں اور بھاگیں. ہاں دل ہے پڑا ہوا ہے کہ آج پکانا کیا ہے, رات کو جانا ہے تو پہننا کیا ہے, آنیسٹلی اس طرح بس اس کچن طرح میں کی یہ نماز ہے. آج یہ پکانا ہے, چولہے پہ یہ چڑھا ہوا ہے. اب بعض دفعہ تو اللہ اکبر کہہ کے یاد آتا ہے یا اللہ چولہا تو بند کرنا پڑ گیا, پھر خوف ہے جلدی سے بند کر کے میرا کھانا نہ جل جائے. ہوتا ہے نا ایسا, ٹرو بہت دفعہ. ٹرو تو بالکل. پھر ہم کیا, پھر آر وی ان دیٹ کیٹیگری لکس لائک فویل للمصلین. ہم لوگ اللہ اپنی, اور اگر ہم اس کیٹیگری, اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں, اور میں آپ سب سے, ہم یہ ہمیشہ پریکٹس رمضان میں کرتے ہیں, میں بھی رمضان میں ہی کرتی ہوں, لیکن ہم لوگوں کو یہ تھرو آؤٹ دا ایئر پوری ہم اپنی زندگی کے لیے آج ہمیں اپنے رول بنا لینا چاہیے کہ ہمارے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو ہمارے چولہے بند ہونے چاہیے, اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو جسٹ ٹرن دیٹ آف. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے ساتھ بھی اتنی مرتبہ ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہو نا کہ میں ذرا سا کام یہ کر لوں, یہ کر لوں, آپ کا وہ شیطان جو ہے نا اس کو بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھاتا. اور بعض دفعہ آپ 5-10 منٹ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وقت ختم ہونے سے, اور اسپیشلی یہ جو ونٹر کا جو ٹائم ہے نا, اس میں تو بہت ایزی ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے ٹائم کے ساتھ مرج کر دینا. ظہر اور عصر میں کتنا معمولی ٹائم ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہم, اور انفارچونیٹلی ہم اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز سے غفلت کیا ہے؟ نماز کو ٹائم پر نہ پڑھنا, نماز میں دل نہ لگانا. دل کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. دل کس چیز میں لگا ہوا ہے کہ کبھی صبح میں فار ایگزامپل کسی سے آرگیومنٹ ہو گیا, ہسبینڈ سے ہی ہو گیا, تو پوری نماز میں ساری پلاننگ ہو رہی ہے کہ آئے گا تو یہ جواب دوں گی. اس وقت یہ یاد نہیں آیا, لیکن نماز میں یاد آتا ہے کہ اوہو یہ پوائنٹ تو میں بھول ہی گئی. This is ساہون, this is ساہون. یہ جو ہے ہم فویل للمصلین کے کیٹیگری میں جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے پوری کوشش, میں یہ نہیں کہتی گارنٹی اللہ تعالیٰ سے ہم نے, اسی لیے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں, اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے, اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. لیکن یہ کہ اپنی کوشش, جب دل میں خیال جھٹک دیا, خیال آیا جھٹک دیا, خیال آیا جھٹک دیا. لیکن یہ نہیں, ہم تو کیا کرتے ہیں کہ خیال آتا ہے پھر اس کے اوپر پوری ڈیزائننگ, پوری پلاننگ اسی نماز میں ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے واقعی میں پڑھا کیا کون سی رکعت میں. کبھی کبھی یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھی پہلی رکعت میں, کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کتنی رکعتیں پڑھی, یا پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی. بالکل. اچھا, دوسرا وقت پہ نہ پڑھنا, بغیر مطلب کے پڑھنا, دل کہیں اور لگا ہوا ہے یہ بھی, اور نماز کو بیکار جان بوجھ کر ڈیلے کرنا. اور اس کے اندر کیا ہے, آپ کا وضو صحیح نہ ہو, آپ کے کپڑے صحیح نہیں ہوں, آپ کا ڈریس کوڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ دیکھیں اسپیشلی شادیوں وغیرہ میں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کا اجر دیں کہ وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہی شفون اور نیٹ کے سلیوز اور دوپٹوں میں نماز ہو رہی ہوتی ہے. دیکھا ہوگا, آپ سب نے دیکھا ہوگا. تو کیا جب آپ کا ستر جو عورا ہے آپ کے, جب وہی کورڈ نہیں ہے, تو آپ کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے, اگر ایسے کوئی آپ لیڈیز گیدرنگ میں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایسی چیزیں اگر پہننے, پہلی بات تو یہ کہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ انسان ہمیشہ ایسا لباس پہنے کہ وہ ہر وقت کسی کے سامنے بھی جا سکے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے ایسا کوئی لباس پہنا ہے کہ وہ فار ایگزامپل وہ سلیو لیس ہے, یا کوئی ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ والا فیشن کر کے ہی رہنا ہے اور میں نہیں کروں گی تو میں مر جاؤں گی, تو اگر آپ نے کر ہی لیا ہے تو then you have to make sure کہ you are carrying something with you to pray your salah. True. آپ اپنے لیے اپنے ساتھ کوئی ایسی چادر رکھیں, کچھ ایسا کچھ رکھیں کہ جو ہے, اس لیے کہ یہ تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں نا کہ میں کیونکہ میں نے ایسے کپڑے پہنے تو اب میں گھر جا کے قضا کروں گی. یہ کوئی ایکسکیوز ہے کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت میں خوف کی حالت میں, جنگ کے وقت خوف کی حالت کی نماز بتائی گئی کہ ایسے نماز پڑھو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ
مطلب نماز یا میرا آئی لائنر لگا ہوا ہے یا میرا میک اپ ہوا ہوا ہے یا میں نے واٹر پروف میک اپ کیا ہوا ہے تو یہ کوئی، یا میری نیل پالش لگی ہوئی، یہ کوئی ایکسکیوزز ہیں؟ یہ سب آ جاتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور یہ اب چلے جاتے ہیں فویل للمصلین. دس از ویری سیریس. انشاءاللہ ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کو ہم نیکسٹ ویک جو ہے زیادہ اس کو ہم الیبریٹ کریں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے. لیکن نیکسٹ ویک کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دے رہی ہوں کہ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ ڈو وی ڈو دس صلاتہم ساہون اور فویل للمصلین. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور ہم کس کس طریقے سے ہر ایک کے دماغ میں کیا بات آتی ہے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا شیئر کریں گے. کیونکہ اگر ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک نماز جو ہے وہ ایک بلیور اور نن بلیور کے بیچ کا ڈفرنس ہے، فرق ہے. تو اگر ہم اپنی نماز میں اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمارے لیے تو یہ بڑا آسان ہے نا دوسری کیٹیگری میں چلا جانا. تو انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے اس کو نیکسٹ ویک جو ہے کیری آن کریں گے. لیکن یہ کہ پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. اور یہ جو ہے انشاءاللہ پہلے اپنی کلاس ہم شروع کریں گے نیکسٹ ویک، تو ہم اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے جو بھی لوگوں کے پوائنٹس ہوں گے. اینڈ آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ. اوکے، تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.